अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो इलेक्शन इस्लाहात हैं जिसके ऊपर हुकूमत चाहती है कि बात की जाए ऑपोजिशन के साथ और ऑपोजिशन बैठकर हुकूमत के साथ मिलजुल कर एक टेबल पर बैठ के कंसेंसस के साथ साथ दे हुकूमत का। तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन मैं ना मानूं की रेड के साथ हमें नजर आती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीडीएम की मीटिंग्स भी दोबारा से शुरू हो गई हैं। साथ ही एक तरफ नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई है अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और सवाल ये है कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी भी एक बहस है जो कि इस पूरे मुल्क में छिड़ी हुई है। इस सारी सिचुएशन पर जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब साहब। खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच फरूख फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन इस्लाहात का जो मामला है और जहां डिजिटल करने की बात हो रही है सारे सिस्टम को, और ये बड़ा पर्टेनेंट मामला है जिसके ऊपर जब ऑपोजिशन माजी में हुकूमतों का हिस्सा रही तो वो खुद भी ये कहते थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने बहुत जरूरी हैं, और हम हमेशा सुनते रहे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, ये सारी वक्त की जरूरत है। अब जब हुकूमत करने जा रही है तो वाई आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? देखिए, बात ये है, जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन की बदनीयती यहाँ पर है कि इनको ठप्पा माफिया सूट करता है। ये चाहते हैं कि उसी तरीके से ठप्पा लगे, उसी तरीके से जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो उसका हिस्सा रहे और ये अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सके। होता क्या है कि जो आम दूसरा अमल चल रहा है उसमें यह है कि बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन शामिल है, बहुत ज्यादा आपको हैवी एक्सपेंडिचर जो है वो दरकार होता है, बहुत ज्यादा आपको जो है वो मैनेज करनी पड़ती है पोलिंग स्टेशन पे चीजों को। खास तौर के ऊपर जो बैलेट पेपर्स हैं, इसकी स्टफिंग का मामला है, रिजल्ट तब्दील करने का मामला है, जो फॉर्म 45 है जिसके ऊपर फाइनल काउंट आपको मिलता है वोट्स का, उसका मामला है। हम क्या प्रपोज कर रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि क्रिकेट में भी इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई थी, न्यूट्रल अंपायर लेकर आए थे। पहले ये होता था कि जिस मुल्क में खेलने जाते थे उसी मुल्क के अंपायर होते थे, लोग हार जाते थे तो कहते थे अंपायरों की वजह से हम हार गए। अब जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मच जाता है। हम इनको ये कह रहे हैं कि आए एक ऐसा निजाम लेकर आए जो कि अब दुनिया भी इस्तेमाल कर रही है। अब यूएस में सदर ट्रंप ने कितना शोर मचाया ईवीएम के ऊपर, लेकिन धांधली भी शोर मचाया क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद था। वो उनका जो नैरेटिव था किसी ने बाय नहीं किया। अब हमने क्या कह रहे हैं, आज हमने पार्लियामेंट के अंदर भी उसका डेमो दिया। हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। ये स्टैंड अलोन मशीन है, ये हैक भी नहीं हो सकती, इसका इंटरनेट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये ऑफ द नेटवर्क मशीन है। आप जाएंगे अपना वोट कास्ट करेंगे, उसकी एक पेपर ट्रेल भी निकलेगी। वो जो पेपर वोट है वो भी आप जाके डिब्बे के अंदर कास्ट कर सकते हैं, और आपको जब पोलिंग जैसे ही क्लोज होगी आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना धुंध पड़ गई, कभी कोई बात आ गई, वो तमाम बातें जो हैं आपको फौरी तौर के ऊपर नतीजा फॉर्म 45 आपके पास होगा। सिस्टमेटिक करने जा रहे हैं, इससे इनको नाराजगी शुरू हो जाती है। फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी इस साल उन्होंने $30 अरब के करीब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजे हैं। ये इनको पैसा उनका इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं, जो अपने प्यारों से दूर हैं, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं। दुनिया के 120 ममालिक ऐसे हैं जहां पर एक्सटर्नल वोटिंग यानी कि जो उनके तारकीन वतन होते हैं, बैरून मुल्क उनके जो लोग होते हैं, उनको वोटिंग का राइट दिया हुआ। हम भी वो वोटिंग राइट देना चाहते हैं, ये उससे भी पीछे हट जाते हैं। अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है ये सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर मौजूद है, और वहां पर हम इन्हें कह रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इनको खुले दिल से ऑफर की कि आए इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आकर बैठकर बात करते हैं। अच्छा, तो ये सुनेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज करूँ कि ये जो काउंटर नैरेटिव जो एक बिल्ड होकर की जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, वो ये कि जी आरटी सिस्टम बैठ गया था तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा वो भी बैठ सकता है, उसमें भी घपला हो सकता है। तो इस हवाले से जो है वो नहीं, क्या देखें बात ये है, ये कहते हैं आरटीएस सिस्टम बैठ गया। आरटीएस जो है वो उसको एक अलग सेटअप था। ये जो है ये तो पूरा एक वोटिंग का मैकेनिज्म है, ये कैसे बैठेगा? इसको इसी वजह से तो हम इसका टेस्ट रन करवा रहे हैं, इसके डेमोज करवा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर हम प्रेस क्लब्स के, बार्स के इंतखाबात भी इसके ऊपर करवाएं। और ये मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद बना रहा है, जो हमारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने इसके अंदर लीड ली है, वो इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और आज भी शिबली फराज साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आज ओपन डेमो था सबके लिए, आप जाएं जाके डेमो देखें और उसके ऊपर आप फैसला करें। तो अब मैं समझता हूँ मैं ना मानू वाली बात है। और मुझे क्यों इनकी नीयत पे बार बार मैं सवाल उठाता हूँ, उसकी वजह यह है
کہ یہی لوگ جماعت اسلامی مساق جمہوریت کرتے ہیں، سینٹ کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ پر ہوں گے، اور جب عمران خان اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آئیں ہم عملی طور کے اوپر کام کریں تو یہ جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر آتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ان کا دوہرا معیار ہے. اس وجہ سے ہم یہ اس ملک میں چاہتے نہیں ہیں کہ صاف و شفاف انتخابات ہوں. دھاندلی کا شور مچانے والے ایک ثبوت نہیں لے کر آئے. اچھا، اب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دورہ کیا سندھ کا اور کراچی بھی گئے خاص طور پہ، تو اب اس حوالے سے جو سندھ گورنمنٹ کے اختلافات ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، سابقہ وزیر اطلاعات ابھی جو ریسنٹ شفلنگ کے بعد ہو گئے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو آگاہی نہیں کیا اور ہمیں بتایا نہیں، بلایا نہیں. یہ کیا کنفیوژن ہے؟ نہیں، بات یہ ہے آگاہ کرنا یا نہ کرنے والا یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کا کام، ان کو نہیں پتا پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب اگر آ رہے ہیں تو یہ پرائم منسٹر صاحب کو ریسیو کرنے چلے جاتے. کیوں نہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے پروٹوکولز کے تحت بتایا جاتا ہے. پروٹوکولز کے تحت بتانا جو ہے وہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. پروٹوکول کے تحت بتانا ضروری ہے. آگے یہ لاک ڈاؤن کے اوپر این سی او سی جو پچھلے 1.5-2 سال سے غیر سیاسی طور کے اوپر لے کے چل رہی تھی، تمام فیصلوں میں ان کو شامل رکھا ہوا تھا. انہوں نے غیر اپنا ون سائیڈڈلی لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر دیا. تو وہ تو آپ بیعت رہ نہیں دیں نا. یہ کتنا وفاق کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں. 2000 ارب روپیہ وفاق نے دیا ہے این ایف سی کی مد میں. اس کے علاوہ جو ان کا اپنا اے ڈی بی ہے وہ پورا نہیں ہے خرچ کر سکے. پچھلے سال ان کے پاس 30 ارب روپیہ سرپلس ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا. آج وہ 60 ارب ہو گیا سرپلس. وہ پیسہ خرچ کرو بھائی، عوام کی فلاح کے اوپر لگاؤ. ایسی ناکام حکومت ہے سندھ کے اندر پچھلے 13 سال سے کہ یہ نالے نہیں صاف کر سکتے. آج گجر نالا، اورنگی نالا، آج آپ کا محمود آباد نالا، اس کی ری ماڈلنگ وفاقی حکومت کر رہی ہے. اس پر تجاوزات ختم کر کے اس کے ارد گرد روڈز وفاقی حکومت بنا رہی ہے. ملیر کینٹ جو وہاں پر جو ہمارے دریا ہیں ان کو کلیئر کروا رہے ہیں. 31 کلومیٹر کی سڑکیں بنا رہے ہیں. اکتوبر کے اندر 80 بسز آ جائیں گی. گرین لائن منصوبہ شروع ہو جائے گا جو ماس ٹرانزٹ منصوبہ ہے. کراچی فریٹ کوریڈور کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو پپری سے کے پی ٹی پورٹ تک جائے گا. ہزاروں جو ٹرکس، ہیوی ٹرکس انٹر ہوتے ہیں. آپ کا خود تعلق کراچی سے ہے. کراچی کے ٹریفک کا نظام درم برم ہوتا ہے، وہ روکا جائے گا. اس کے علاوہ جو K4 کا منصوبہ ہے، کراچی کے لوگوں کو 1300 ملین گیلن پانی جو ہے ان کو چاہیے. 1300 ملین گیلن فٹ پانی ان کو چاہیے. اور آپ نے ان کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم کے اندر چھوڑا ہوا ہے. کبھی بلاول نے یہ سوچا ہے کہ سندھ کے لوگ ٹینکر خرید کر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر بسر کر رہے ہیں؟ جو پانی ان کا بنیادی رائٹ ہے، وہ K4 کا منصوبہ جو کئی دہائیوں سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، آج اس کو وزیر اعظم صاحب نے وابڈا کو دیا ہے. وہ وابڈا جو بڑی تیزی سے ڈیمز بنا رہا ہے، وہ وابڈا آئندہ 2 سال کے اندر K4 کا منصوبہ مکمل کر دے گا. کراچی سرکولر ریلوے جہاں پر تجاوزات کر گئی، یہ ان کا تو ترا امتیاز یہ نالے بیچ جاتے ہیں، جنگل کے جنگل بیچ گئے. کراچی میں 25 جنگل تھے، آج 1 جنگل نظر نہیں آ رہا. تو یہ ان کا عالم ہے. اور ہم 650 ارب کا کراچی کا ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں. ان کا دکھ کیا ہے؟ ان کی تکلیف کیا ہے؟ یہ کیوں شور مچاتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ وفاق بھی جو ترقیاتی کام کر رہا ہے وہ پیسہ سندھ حکومت کو دے دے تاکہ این ایف سی کی طرح وہ بھی ہم لوٹ مار کر دیں. اچھا، سوری ٹو کٹ ان بٹوین، وہ تو یہ کہتے ہیں اور سی ایم صاحب ہمیشہ جب بھی بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ بھی جب بیٹھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اے ڈی پی کی اور جو آپ دوسرے فنڈس کی بات کرتے ہیں وہ تو اسکیمز کے تھرو آتے ہیں. وہ کون سے ہمارے ڈائریکٹ اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں جو بار بار وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کنفیوز کرے گا. ایک چیز. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی جو جہاں آپ کی اپنی حکومت موجود ہے وفاق میں اور دیگر صوبوں میں، وہاں یہ ایشوز نہیں ایڈریس کر سکے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے تحت نظام کے تحت جو چیزیں ایشوز ہوں، اور آپ سندھ کی صرف بات کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سندھ کی بات نہیں کرتے. سندھ جو ہے وہ سندھ نہیں، سندھ کے لوگ تو وہاں پر تبدیلی چاہتے ہیں. سندھ کی عوام تو محرومیوں کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اب بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں، اسکیمز بناتے ہیں، لیکن وہ کاغذوں پہ مکمل ہو جاتی ہے. یہ کوئی رول اینڈ ریگولیشن مانتے ہیں؟ یہ تو سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. وہاں پر جو ہے کرپشن کی غضبناک کہانیاں ہیں. یہ تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. ان کو الیکشن میں پھر ووٹ کیوں مل رہے ہیں؟ نہیں، پہلے سے زیادہ ووٹ نہیں مل رہے. وہاں پر فری اینڈ فیئر انتخابات نہیں ہو پا رہے. اگر وہاں پر فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں تو وہاں پر حقیقی عوام کی نمائندہ جماعت سامنے آئے گی. 450 ارب روپیہ ہم نے سندھ کے لیے بھی رکھا ہے، اندرون سندھ کے لیے. سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی ہم بنا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سندھ کی عوام کے پاس جا رہے ہیں. اب ان کے پاس ایک آپشن کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی لوگ جان چکے ہیں
واحد جماعت ہے جو وفاق کی جماعت ہے. پنجاب، بلوچستان سینٹ میں واحد سنگل لارجسٹ پارٹی، وفاق میں ہماری حکومت ہے، کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، آزاد جموں کشمیر میں ہماری حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے. یہ تو محدود ہو چکے ہیں، ایک ایک حصے میں محدود ہو چکے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں رہ گیا. آپ اچھا ایک چیز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو بلاول صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، جو وہ نکلے ہیں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، دیگر پارٹی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، پنجاب، کوئٹہ، ادھر سب طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب الیکشنز ہونے والے ہیں تو جس کی وجہ سے کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، ہم اس کی تیاری کریں. تو وہ تو ایک طرف کاؤنٹر نیریٹو اگین یہ دے رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں کہ چونکہ جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اس وجہ سے ہم پہ لوگ زیادہ اعتبار کریں. پھر وہ کشمیر کی بھی مثال دے رہے ہیں کہ کیسے ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی وہاں پہ بن گئے. ساتھ ہی جہاں آپ نے یہ ذکر کیا اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اب سندھ کے لوگوں کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں چیزیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنی چیزیں تو درست کر لیں جو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں. یہ نہیں، دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ انتخابات کہاں ہونے جا رہے ہیں. انتخابات 2023 میں ہوں گے. اگر نئے انتخابات کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتے تھے ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، ہم استعفے دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم حکومت کو گھر بھیج دیں گے، حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، تو آج تو حکومت اپنا وقت بھی پورا کرنے جا رہی ہے. آج تو جو ہے وہ ان کے سارے دعوے وعدے جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں. یہ لڑائی کن کی ہے؟ لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. لڑائی جو ہے وہ دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے کی. لڑائی جو ہے وہ کون بنے گا اپوزیشن لیڈر کی ہے. ہم تو غیر سرمے میں 44% آئے ہیں، یہ 12-9% کے اوپر کھڑے ہیں. اور معاملہ یہ ہے جو بلاول ہیں وہ زرداری کی کرپشن کے جانشین ہیں، وہ اس کرپشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ادروائز اس سے پہلے تو ان کا کوئی سیاسی تعارف ہے، ان کا کوئی سیاسی سٹرگل ہے، کوئی بتائیں انہوں نے کوئی سٹرگل کی ہو، انہوں نے کوئی نہ گرمی دیکھی نہ کوئی سردی دیکھی. وہ آج کہیں جناب مجھے ملک کی بھاگ دوڑ بنا دو کیونکہ میرے نام کے آگے جو ہے وہ زرداری لگتا ہے، تو یہ تو ناممکنات کے اندر شامل ہے نا. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ہے، کسی چور دروازے سے ہم نہیں آئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عوام نے 1.70 کروڑ ووٹ اس جماعت کو جو ہے وہ دیے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں تو ملک کی اکانومی جب ہمیں ملی تھی تو ملک کی اکانومی انسٹیبل تھی، ملک بینک ڈیفالٹ پہ کھڑا تھا. 19.2 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جس کو آج ہم نے نہ ہونے کے برابر کر دیا، کم کر دیا. ایکسپورٹس میں ملک کی تاریخی اضافہ ہوا. آج سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کہاں پر ہے. وہ ہیلتھ کارڈ جو خیبر پختونخوا کی پی ڈی اے کی حکومت نے دے دیا، جو پنجاب کی حکومت نے دے دیا، جو آزاد جموں کشمیر کے اندر پہنچ گیا، اسلام آباد میں پہنچ گیا، وہ سندھ کے عام آدمی کو، تھر کے اندر رہنے والی بیمار خاتون پوچھ رہی ہے، سکھر کا بیمار بزرگ پوچھ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ ہیلتھ کارڈ نہیں دیا ہے. گرین لائن اور K4 کی جو آپ نے بات کی، وہ تو کہتے ہیں وفاقی حکومت کے پروجیکٹس ہیں اور ابھی تک آپ لوگ مکمل نہیں کر سکے، وہ کب تک مکمل ہوں گے؟ کراچی والے بھی یہ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے جو پروجیکٹس ہیں، گرین لائن کے اندر بھی ان کی عملداری جو ہے وہ شامل تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے روڈے اٹکائے. یہ فیڈرل کا اور صوبے کا اور دونوں کا مشترکہ منصوبہ تھا، لیکن چونکہ ان کی عدم دلچسپی. دیکھیں سوال یہ ہے کہ وفاق سے منصوبوں کا پوچھا جاتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو کراچی ہے، جو ہمارا روشنیوں کا شہر تھا، اس کراچی سے سندھ حکومت 300-350 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، صوبائی ٹیکس. اس میں سے کتنے فیصد سندھ کراچی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ کراچی کے لوگوں کو تو ان کے نصیب میں کیا ڈالا ہے؟ 6-6 فٹ کے کھڈے ڈالے ہیں، گٹروں کا پانی ان کے پاس آ رہا ہے، پینے کا صاف پانی ان کے پاس نہیں ہے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں پر تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ انہوں نے سندھ کے باقی شہروں پہ توجہ دی ہے، نہ انہوں نے کراچی کے اوپر توجہ دی ہے. ان کی توجہ صرف اور صرف جو ہے وہ مال بنانے پہ تھی، جعلی اکاؤنٹس بنانے پہ تھی. ان کی توجہ صرف اور صرف اپنے لوگوں کو نوازنے کے اوپر تھی. اور یہ کیسا صوبہ ہے جس صوبے میں 14 ارب روپے کی گندم چوری ہو جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں چوہے کھا گئے؟ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا آپ یہ بتائیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سابق وزیر اعظم کے کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں اب ان کی میڈیکل رپورٹ بھی پیش ہو گئی ہے،
اب کس طرح سے جو ہے وہ ان کو واپس لے کر آئیں گے؟ ابھی بھی وہ تو وہی لاجکس دے رہے ہیں کہ جی وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل سے قریب رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، نہیں آ سکتے واپس، میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی باہر گئے تھے. کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ ابھی شیخ رشید صاحب آتے ہیں، وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کوئی اور ہم دیکھتے ہیں اسپوک پرسن آتا ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. اس معاملے پہ کوئی کلیئرٹی نہیں جی، بڑی کلیئرٹی ہے اس حوالے سے. نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں نے کرپشن پہ سزا دی. یہ جو بیرون ملک اثاثے انہوں نے کہا یہ ایون فیلڈ ان کا ہے، اس کی جب عدالت نے رسیدیں مانگی تو قطری خط اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اس کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی. یہ علاج کے بہانے ملک سے باہر گئے تھے. اب عدالتوں نے ان کی ضمانتیں بھی کینسل کی ہیں، بلکہ ان کی اپیلوں کے خلاف ان کی سزائیں بھی بحال کر دی ہیں، اپیلیں مسترد کر کے. اب جو ہے نواز شریف کو وہ ملک بھی نہیں رکھ رہا جس ملک میں یہ سارا پیسہ کرپشن کا پارک کر کے اپنے بچوں کو انہوں نے کاروبار شروع کروایا تھا، وہ بھی ان کی ویزا میں توسیع نہیں کر رہا. پاسپورٹ نواز شریف کا ایکسپائرڈ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا برا وقت کسی کو پر نہ لے کر آئے. پاسپورٹ بھی ایکسپائرڈ ہے اور بھگوڑے بھی ہیں. اپیل پہ جائیں گے تو کس بنیاد کے اوپر جائیں گے؟ آپ وہاں کا قانون ہے کہ آپ 6 ماہ سے زائد وزٹ ویزا کے اوپر جو ہے وہاں رہ نہیں سکتے. تو لہٰذا لہٰذا یہ ہے کہ ان کی ویزا توسیع کی جو ابتدائی درخواست ہے وہ منظور نہیں ہوئی، وہ خارج ہو چکی ہے. یہ اس میں در بدر ہیں، آسمان سے گرے کھجور کے اندر لٹکے ہوئے ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو مریم صفدر نے جو بات کی تھی کہ نواز شریف کی آپ جان کی ضمانت دے دیں. جان کی ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ کیسز ختم کریں، جیل نہ جانا پڑے، لوٹا ہوا پیسہ ختم نہیں، یعنی کہ سمپل الفاظ میں NRO دے دیں، اگلی فلائٹ سے واپس آ جائیں گے. وہ بھائی جو ہائیڈ پارک میں سیر کر رہا ہے، جو پیزے کھا رہا ہے، کافی پی رہا ہے، پولو میچ دیکھ رہا ہے، وہاں بیٹھ کر ڈرائنگ روموں میں جو ہے وہ بیٹ بازی کے مقابلے کروا رہے ہیں، سنگیت سنے جا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، تو اس وقت کووڈ SOPs نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ سماجی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے. اور کون سے ایسے ہسپتال کے اندر علاج کرایا؟ لگتا ہے ڈاکٹر عدنان بیٹھ کے رپورٹیں ٹائپ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ یہ جمع کروائی جا رہی ہیں. جس دن سے ویزا توسیع کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے اس دن سے میڈیکل رپورٹیں بھی آنا شروع ہو گئی، اس دن سے پلیٹلیٹس کاؤنٹس بھی آنا شروع ہو گئی. ابھی اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت کچھ سامنے آئے. اچھا ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ ہم نے دیکھا بھی محیط صاحب کے حوالے سے، محیط یوسف صاحب کے حوالے سے، کہ جو سارا معاملہ برنگ اپ ہوا افغانستان اور ساری سچویشن پہ اور امریکہ کے ساتھ جو صورتحال سے بنی کہ جی فون نہیں آ رہا ہے یا فون آ رہا ہے، جو بھی سارا معاملہ ہے، کیا یہ فون آنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا؟ اس وقت گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے، کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فون کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے افغانستان. افغانستان کے اندر امن ضروری ہے. افغانستان کے اندر وہاں ہم چاہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور ایک جو قومی حکومت افغانستان کے اندر بنے، اور ایسی حکومت بنے جس کو افغانستان کے لوگ قبول کریں. وہ پاکستان کے مفاد میں، خانہ جنگی، لڑائی جھگڑا، خون بہنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. 50 لاکھ مہاجرین کو پہلے ہم نے سنبھالا ہے، 30 لاکھ آج بھی موجود ہیں. جو نیٹو کی 1.5 لاکھ افواج تھی، ٹریلینز آف روپیز خرچ کیے امریکہ نے، وہ تو وہاں پر امن نہیں لا سکے. آج تو پھر اگر افغانستان سے امریکہ نکل کے گیا، اگر پھر وہاں پر طالبان جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور وہاں پر آج بھی خانہ جنگی کی صورتحال ہے، انسٹیبلٹی ہے، تو ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. پاکستان نے تو 70,000 جانوں کی قربانیاں دی، $1.5 ارب کی، ہم نے $150 ارب کی اکانومی تباہ و برباد ہوئی ہماری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دنیا کو دورہ معیار نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور خاص طور کے اوپر جو اس وقت وہاں پر بھارت کے دہاڑی دار حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ہم تو بارڈر فینسنگ کر رہے ہیں، ہم تو بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں، تو یہاں سے وہاں کیسے لوگ جا سکتے ہیں؟ وہاں سے لوگوں نے یہاں آ کر دہشت گردی کی ہے اور بھارت کے کہنے کے اوپر کی ہے، یہ سب کو پتہ ہے اور ہم نے اس کے ثبوت بھی دیے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج بھی پرامن افغانستان کے حق میں ہے اور اسی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات اپنی اپنی پرائرٹی ہے، جس کو فون کرنا ہوگا وہ کر لے. اچھا لاسٹلی بس میں آپ سے ایک میسج
کائنڈ آف لینا چاہوں گی، چونکہ آپ خود ہمیں ایک ینگ منسٹری کے طور پہ کیبنٹ کے اندر نظر آئے. پاکستان میں یوتھ کا جو چنک ہے وہ 60% تک ہے، اور ہم ہمیشہ نوجوانوں کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. نوجوانوں کا عالمی دن آ رہا ہے، تو نوجوانوں کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، نوجوان جو ہیں پاکستان کی 60% آبادی کا حصہ ہے. 12 کروڑ کے قریب پاکستان کے اندر نوجوان ہیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے اندر ایک پوٹینشیل ہے آگے آنے کا، اور بڑی پازیٹیوٹی ہے ان کے اندر. اور پاکستان کا جو اکنامک گروتھ ہے، پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ کا جو ریئل انجن ہے وہ یہ یوتھ ہے ہماری. اور اسی یوتھ کے لیے ہم کامیاب جوان پروگرام بھی لے کر آئے ہیں، جن کو ہم انٹرپرینیورز بنا رہے ہیں، سرمایہ فراہم کر رہے ہیں. اسی یوتھ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مثبت عمل سے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اور چونکہ یہ اگست کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور 14 اگست بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک موقع ہے کہ ہم آج پھر سے اس عہد کو دہرائیں جو قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں دے کر گئے تھے، اور ہم پاکستان کو دنیا کے اندر آگے لے کے جانے کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں. موجودہ حکومت جو ہے اس نے یوتھ کو نمائندگی دی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، کیبنٹ کے اندر بھی لے کر آئے ہیں. تو یہ حکومت نوجوانوں کو وسیع تر مواقع جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے بڑھ کر ان جو اپرچونٹیز ہیں ان اپرچونٹیز کو گریب جو ہے وہ ہماری یوتھ نے کرنا ہے. اور ان کے لیے آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہتے ہیں خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد. ٹھیک ہے جی، یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں، اور جہاں پی ڈی ایم کی ایکٹیویٹیز تیز ہو گئی وہیں یہ بھی خبریں ہیں کہ جی بیک ڈور رابطے بھی دوبارہ سے بحال ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، اور حکومت کو گرانے کے لیے ہر محاذ سے ایک مرتبہ پھر یہ کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ جی کہیں جو ہے وہ جس طرح سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو حکومت کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہو اور ایک ساتھ ہی اسٹریٹجیز کو آگے لے کے چلے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو یا پھر کسی اور محاذ پر بھی. مزید تین ساری چیزوں پر بات کریں گے جی. ساتھ ہی میرے اس وقت موجود ہے عثمان دار صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پی ایم ہے یوتھ افیئرز. ان کو شامل کرتی بہت شکریہ عثمان دار صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں دس از اے ویری ڈیبیٹیبل اینڈ ہیٹیبل ٹاپک ابھی کہ نواز شریف صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیکل رپورٹس پیش کر دی گئی ہیں، اور ان کے اکارڈنگلی پھر یہی سامنے آ رہی چیزیں کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ آ نہیں سکتے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کی جو اطلاعات آ رہی ہے وہاں سے بھی موصول ہو رہی ہے، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پھر بیک ڈور رابطے کر رہی ہے. تو کیسے دیکھ رہی ہے حکومت؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں K21 کا اور آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو اینکرز ہیں اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں. آپ پورے پاکستان میں موو ہوتی ہیں، اور آج آپ اسلام آباد میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ درست فرما رہی ہیں. اپوزیشن کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاست کی دکانیں بند ہونے جا رہی ہیں، اور 3 سال جو یہ پی ڈی ایم خاص طور پہ جب انہوں نے بنائی اور عوام کو انہوں نے بھرپور کوشش کی باہر نکالنے کی، اور ایسا ان کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا، اور عوام ان کی طرف آج دیکھ بھی نہیں رہی ہیں. آج بھی امیدیں پاکستانیوں کی ہماری حکومت کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہیں. تو پھر اب یہ ایک ناکام کوشش کرنے لگے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کو زندہ کریں. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جس طرح ان کے بیانات ایک دوسرے کے سامنے آئے، خاص طور پہ سینٹ الیکشن کے بعد ایک دوسرے کے اوپر سلیکٹڈ کا انہوں نے الزام لگایا، اور پھر جس طرح ووٹ بیچنے کی، باپ کے باپ سے ووٹ لینے تک کی بات ہو گئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب سیاسی طور پہ اس سے کچھ بھی حاصل کر سکیں گے. خاص طور پہ جب بلاول زرداری مریم نواز صاحبہ سے تو رابطے میں ہیں ہی نہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں، اور چینل جو وہ یہ پی ایم ایل این کے ساتھ رابطوں کا رکھنا چاہتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف تو مریم 11 میں 12th مین میں بھی نہیں آ رہے ہیں. وہ اس پارٹی کے صدر ضرور ہیں، لیکن آپ کو شہباز شریف کی نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. نہ وہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز میں تھے، نہ بائی الیکشنز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں.
تو اس لیے جو راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے پی ڈی ایم میں آنے کے لیے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی خاطرہ کامیابی نہیں ہوگی. اور جہاں تک میاں نواز شریف کی دیکھیں صحت کی بات ہے، اب تو برطانوی حکومت نے بھی انہیں رد کر دیا. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب فٹ ہیں، میاں صاحب کو صحت کے کوئی ایشوز نہیں ہیں، یہاں بیٹھ کے پورے متحرک ہو کے پالیٹکس کر رہے ہیں. حمد اللہ سے میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ شخص جس پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور ادھر سے جلسے جلوس تقریریں، اور پھر ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں. فری جیسے کام شہری، وہاں تندرست شہری کہہ لیں برطانیہ میں موو ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ بیمار ہوں اور سیریس بیمار ہوں، آپ کو گھر میں ریسٹ کرنا چاہیے، یا آپ ہاسپٹلائزڈ ہوتے ہیں، وہاں جا کر پولو میچ دیکھے جا رہے ہیں. تو اس سچویشن میں میاں صاحب کے لیے اور شریف خاندان کے لیے آنے والے دنوں میں زیادہ مشکلات ہوں گی، میں سمجھتا ہوں. اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ ہے سندھ کراچی، جس کو پرٹیکولرلی ہم کہہ لیں، تو اب سندھ میں کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت؟ کیونکہ 3 صوبوں میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی، اور پیپلز پارٹی خاص طور پر سندھ گورنمنٹ چونکہ یہ بلیم کرتی ہے کہ جی جہاں اپنی حکومت ہے آپ وہاں تو چیزیں سیدھی نہیں کر سکے، تو سندھ میں آ کے کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر ہم پنجاب میں پرفارم نہ کر پا رہے ہوتے تو پنجاب کے جتنے بائی الیکشنز ہوئے، وزیر آباد 21,000 ووٹ بینک اوپر گیا، ڈسکا الیکشن میں ہمارا 34,000 سے ووٹ بینک اوپر گیا، 94,000 ووٹ ہم نے لیے، خوشاب میں 7,000 سے اوپر گیا، ہم نے تقریباً 65,000 ووٹ لیے. سیالکوٹ کا جو الیکشن جیتے ہیں ہمارا وہاں 20,000 ووٹ بینک اوپر گیا. تو پنجاب میں اگرچہ ہم کچھ الیکشن ہارے، ایک جیتے بھی، تمام الیکشنز میں ہزاروں کی تعداد میں ووٹ بینک اوپر گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کچھ کر رہے ہیں تو پنجاب میں ہمیں ووٹ بینک اتنا اوپر جا رہا ہے نا. ادروائز ہم سٹرگل کر رہے ہوتے، شاید جو ووٹ ہم نے جنرل الیکشن میں لیے تھے اسی کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا. تو اس لیے ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ سندھ، ادروائز تو پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ ہماری حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ہم کولیشن میں اکٹھے کام کر رہے ہیں. تو سندھ کو جو ضرورت ہے، اور آپ کے سامنے 12واں 13واں سال چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا، نہ ہونے کے برابر کوئی قابل ذکر بڑا پروجیکٹ وہ کر نہیں پائے 13 سالوں میں. 12-13 سال میں سمجھتا ہوں کافی عرصہ ہے. اگر آپ ایک ویژن لے کے آئے ہیں، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وہاں غربت نیچے آ گئی ہے؟ کیا وہاں تعلیم کے اوپر کام ہوا ہے؟ صحت کے اوپر اس طرح سے کام ہوا ہے؟ چلے چھوڑے کراچی میں بھی رہا ہوں، آج سے 8-10 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو میں بھی کاروبار کے سلسلے میں وہاں رہتا رہا ہوں. صفائی دیکھ لیں، وہاں ہر طرف آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آ رہا ہے. کراچی میں، کراچی کے اندر گورنر صاحب کو سامنے ہے، ابھی جو یہ انہوں نے ایک چینج کیا ہے، ایک تحفہ دیا ہے کراچی والوں کو ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں. تو ان کی کوالیفیکیشن کیا، قابلیت کیا ہے ان کی؟ کس بنیاد پہ پاکستان کا وہ شہر کراچی، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے ایک انجن کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس انجن کا ایک ایڈمنسٹریٹر ڈرائیور ایسے شخص کو بٹھا دیا ہے پولیٹیکل بنیادوں پہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر کوئی بھی ایسی کمپیٹنس ہے کہ وہ کراچی کو اٹھا سکے. تو ایسے فیصلے جو جب وہ کراچی کو سیاسی بنیادوں پر چلانے کی کوشش کریں گے، نتائج نہیں ملیں گے. اور جب تک کراچی نہیں اٹھے گا نا، پاکستان نہیں اٹھ سکتا. اچھا، سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین، لیکن آپ نے ایڈمنسٹریٹر کی بات خود ہی چھیڑ دی. تو ایڈمنسٹریٹر کے معاملے میں بھی وہاں سندھ میں جو آپ کی پارٹی کا اسٹرکچر ہے وہاں پہ ڈیوائڈ نظر آتا ہے. گورنر صاحب مان لیا انہوں نے، راضی ہو گئے سندھ گورنمنٹ اس طرح کا تاثر دے دیا ہے. مرتضی باب صاحب خود بھی یہ بات کریں. دوسری طرف خرم شیخ زمان صاحب کہتے ہیں کوٹ میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیوائڈ کیوں ہے اس پہ بھی، ایک پیج پہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، ڈیوائڈ کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو ہے. بیسٹ سولوشن تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ چونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، صوبے میں الیکشن کروا دیں، لوکل باڈیز الیکشن کروا دیں وہاں نا. کراچی کو ایک میئر دیں، ایک سسٹم دیں، لارڈ میئر دیں، جو ایک طریقہ کار ہے، جو جس طرح کراچی پہلے رن کیا جا رہا تھا. اب انہیں خوف کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں کراچی لوز کر جائیں گے، حیدرآباد لوز کر جائیں گے، جو مین شہر ہیں سندھ کے، یہ وہاں سے پیپلز پارٹی جیت نہیں سکے گی، اس لیے یہ اس طرف آ نہیں رہے ہیں. اور اب ایک ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ اس کو رن کریں اور اس سے کچھ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنا ووٹ بینک
کراچی میں ہم بڑھانے کی کوشش کریں کہ ہم سیٹیں جیت سکیں اگلے جنرل الیکشن میں, اور کوئی ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. دیکھیں جب آپ صرف الیکشن جیتنے کا سوچیں گے اور آپ لوگوں کا نہیں سوچیں گے, آنے والی نسلوں کا نہیں سوچیں گے, پھر یہی ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے ہم پنجاب میں الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اس کی روشنی میں اب ایک ٹائم لائن جو ہے ہمارے ذہن میں, آئی تھنک 31 جنوری تک ہے شاید, اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک زبردست الیکشن کروا رہے ہیں. ڈیوالو کیا اس کو, گلی کی سطح تک فنڈز جائیں گے ڈائریکٹلی صوبے سے. ایسا زبردست سسٹم ڈیزائن کیا ہے پنجاب میں, کے پی میں. تو اگر واقعی ہی سندھ گورنمنٹ, سندھ کے لوگوں کے 5 کروڑ تقریباً لوگ سندھ سے وابستہ ہیں, ان کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں, تعلیم, صحت, انفراسٹرکچر, پینے کے صاف پانی کو لے کے, صفائی کو لے کے, تو پھر انہیں سنجیدگی سے الیکشن کی طرف جانا چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر اور یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی ایک ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے کراچی جیتنے جا رہی ہے. اچھا, تو سندھ میں اب پی ٹی آئی کا کیا عمل ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں سندھ میں ہماری یہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ وفاق جس حد تک ممکن ہے فنڈز کو لے کے, پروجیکٹس کو لے کے, جو ہم کر سکتے ہیں خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے, اس لیے کراچی کے لوگوں نے ہمیں اعتماد کا ووٹ دیا اور جنرل الیکشن میں سب باہر نکلے. ان کی تو یہی سوچ تھی کہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی, لیکن جب ہماری حکومت وہاں نہیں بنی, اور جو سندھ سے یا اسپیشلی کراچی سے لوگ مجھے سن رہے ہیں جو کہ K21 بہت پاپولر ہے وہاں, تو اس میں میرا انہیں یہی پیغام ہے کہ ان کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ صوبائی حکومت سے جڑے ہیں. تھانہ, کچہری, اور یہ جو کارپوریشن کے, آپ کے میونسپل کارپوریشن کے ایشوز ہیں, صفائی کو لے کے, پینے کے صاف پانی کو لے کے, جنرل ایڈمنسٹریشن کو لے کے, گورننس کو لے کے, تو اس لیے مایوسی ضرور ہوئی ان لوگوں کو. ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ جو پروجیکٹس ہیں کراچی کے لیے یا ہم سندھ میں جو 1-2 کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم ہنگامی بنیادوں پر, وار فوٹیج پر تیزی سے مکمل کریں تاکہ کچھ تو ریلیف مل سکے. اور آئندہ بجٹ میں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے وفاق سے انشاءاللہ بجٹ بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ای ووٹنگ کے حوالے سے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کی جو بات ہو رہی ہے, الیکٹورل ریفارمز کی طرف اب جا رہے ہیں, آپ اپنا ایک وعدہ تو پورا کرنے جا رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے, اپوزیشن اس پہ آپ کے ساتھ منگل نہیں ہو رہی اس طرح سے جس طرح سے آپ لوگ چاہ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ ویسے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ شبلی فراز صاحب نے اس کا ڈیمو بھی دیا, لیکن اب کیا اپوزیشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ پر ہوتی ہیں اور ان میں اپوزیشن کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے, جیسے کہ ہم کشمیر پہ بھی بات کرتے رہے سارے اینکرز کہ ایک ہونا چاہیے ساری پارٹیز کو, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے پہ اپوزیشن ساتھ ہوگی؟ دیکھیں اپوزیشن کو ساتھ ہونا پڑے گا, اس لیے کہ اگر ہم اگلا الیکشن صاف و شفاف چاہتے ہیں, کوئی بھی جماعت دھاندلی کو لے کر سڑکوں پہ یا عدالتوں پہ یا ٹریبونلز میں نہ ہو, تو ہم سب کو مل کے اکٹھے کام کرنا چاہیے. اگر تو یہ چور دروازوں سے اندر نہیں آنا چاہتے جو کہ ایک ماضی میں روایت رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف پہ آج یہ کیا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں جی کہ آپ الیکشن فیئرلی نہیں جیتے. ہم نے کیا کہا ہے, یہاں تو آئیں, پٹیشنز دکھائیں, دھاندلی کے ثبوت لائیں, جو ہلکا کہتے ہیں پرائم منسٹر پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم کھول دیتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. اس کے باوجود پھر انہیں ہم نے کہا ہے کہ چلیں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ موجودہ جو انتخابی عمل ہے اس کے اوپر سب کے تحفظات ہیں, کنٹروورشل ہو چکا ہے, دھاندلی کہہ رہے ہیں. خود 2013 میں الیکشن ایکٹ 2 تائی اکثریت سے نون لیگ نے جو بنایا, اس کے اوپر انہوں نے خود چارج شیٹ داغ دی 2018 کے الیکشن میں جی کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ریفارمز کی ہیں الیکشن کو لے کے وہ ٹھیک نہیں تھی, اور خود ہی یہ بعد میں اب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی, الیکشن چرا لیا گیا. اب ہم ایک ایسے سسٹم کی طرف جائیں, اکٹھے جائیں, اور جو کہ الیکٹرانک ای ووٹنگ سسٹم ہے, اس میں حالی آپ نے انگوٹھا لگا کر, چاہے وہ تیر پہ یا شیر پہ یا بلے پہ نہیں, اس کی پرچی باقاعدہ نکلے گی, پھر وہ سٹیمپ بھی ہوگا, ایک ڈیول سسٹم ہے وہ, اور اینڈ آف دا ڈے اس میں سیکیورٹی موجود ہے, اور 1 مین 1 ووٹ. بیسیکلی پوری دنیا میں جو الیکشن ہے وہ کس بیس پہ ہو رہا ہے, 1 مین 1 ووٹ پہ. یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جو مینول ٹھپے چھپے لگتے ہیں اور وہ بیلٹ باکس کے اندر پرچیاں ڈال دی جاتی ہیں, بعد میں آپ 5 سال تھم ویریفیکیشن کے لیے, فرانسک آڈٹ کے لیے. میں آج بھی میرا کیس سپریم کورٹ میں ہے خواجہ آصف کے خلاف, اور میری پری کیا ہے, میری صرف یہ پرے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ریجیکٹڈ ووٹ ہیں 7,500 اور جو کیا کہتے ہیں میرا ری کاؤنٹ کروا دیں. اور میں ہارا کتنے سے ہوں, 1400 سے. پاکستانیوں 1,400 ووٹ سے میں ہارتا ہوں, 7,500 ووٹ ریجیکٹ ہے.
اور میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میری ری کاؤنٹ کروا دیں تاکہ میں دیکھ سکوں ہوا کیا ہے. میں یہ ابھی نہیں کہہ رہا کہ فرانسک کروا دیں یہ ہو جائے, وہ نہیں ہوا اور میرا ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں. 3 سال گزر گئے ہیں, 2 سال مزید گزر جائیں گے, اگلا الیکشن آ جائے گا. اور الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے, ود ان 90 days جو ہے اگر آپ جاتے ہیں, سسٹم کے جو تابع وہ آپ بھی آئے ہیں اس کے کافی اور ساری چیزیں, تو میں تو ہم خود چاہتے ہیں کہ سسٹم اتنا بہترین ہو جائے کہ وہاں الیکشن ختم ہو ساتھ ہی نتیجہ نکل آئے. اب دیکھیں یہاں آپ خود الیکشن بڑا زبردست کور کرتی ہیں, رات کے 2 بج جاتے ہیں اور الیکشن رزلٹس نہیں آ رہے. اور میرے الیکشن میں, باقیوں کا تو نہیں مجھے پتا, سب سے آخر میں رزلٹ اس کا آ رہا تھا جو الیکشن آر او کا دفتر کے قریب ترین پولنگ سٹیشن تھا, اس کا رزلٹ کوئی رات کے 4 بجے آیا ہے. اور جو دوسرے کوئی 10 کلومیٹر دور پولنگ سٹیشن تھے ان کا رزلٹ سب سے پہلے آیا. تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اوپر اب ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں آگے جانا. یہاں اپوزیشن کے دوستوں کو ہم دعوت دیتے ہیں اپنا کوئی لے آئیں, کوئی ہمیں اپنی پروپوزل ہی دے دیں. اس کو ہمیں کہتے ہیں جی مشینیں پرانی ہیں, چلیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی مشینیں لی جا سکتی ہیں. دنیا بھر میں مختلف ممالک میں ای وی ایم پہ ووٹنگ ہو رہی ہے, جو بیسٹ پریکٹسز ہے اسے دیکھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب چونکہ عثمان آپ خود بھی ایک ینگ منسٹر کے طور پر سامنے آئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس زمن میں چونکہ نوجوانوں کی چنک جہاں ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ناظرین وہ 60 to 65% ہم کہتے ہیں کہ کمپرائز کرتی ہے پاکستان کی پاپولیشن ینگ یوتھ نوجوانوں پہ, ینگ نسل پہ, اور ان کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ کنسرن فل ہے سب لوگوں کو. اور ہم بینگ اینکر بھی ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ خاص طور پہ حکومت کو اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. آپ بینگ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرز بہت زیادہ اس معاملے میں کین نظر آئے, بہت زیادہ کائنیٹک اور انرجیٹک ہو کے آپ نے ان ساری چیزوں کو لیا. سو فار ان دس منسٹری ابھی تک آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اب چونکہ یہ تو مہینہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, نوجوانوں کا عالمی دن بھی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جب یہ منسٹری لی تو کیا اس میں ہرڈلز تھے, آبسٹیکلز تھے, کیا کوتاہیاں تھیں اور کتنا اوور کم کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. دیکھیں سب سے بڑی مشکل کہہ لیں یا جو آبسٹیکل یا جو بیریئر تھا وہ تھا 18ویں ترمیم اور اس کا ڈیوالو ہونا. 2011 سے جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ظلم پاکستان کے نوجوانوں سے کیا گیا, ان کو ہم نے بندر بانٹ کر دی صوبوں میں, اس کو ڈیوالو کر دیا ہم نے. کوئی سینٹرل میکانزم نہیں ہے وفاق میں کہ جو یہ میک شور کرے, اور یہی وجہ ہے جو سپورٹس ابھی تباہ حال ہوئی ہے, جو اولمپکس میں آپ نے دیکھا ہوا ہے. مقصد آپ دیکھیں نا, سچویشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی یوتھ کو ڈیوالو کر دیا ہے, صوبے اب فیصلہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ 68% میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی پاپولیشن کا 68% 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر ہے, اور اتنا بڑا اثاثہ ایسٹ اس کو ہم نے ڈیوالو کر دیا. سندھ والے دیکھ رہے ہیں, سندھ میں فل ٹائم یوتھ منسٹر نہیں ہے. مراد علی شاہ صاحب خود اس منسٹری کو دیکھ رہے ہیں ایک سیکٹری کے ساتھ. پہلے بھی جب تھا تو مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے گیمز وہاں پر ہوئے سندھ میں, اس کا کیا حال ہے. ہاں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ اس کو چلے انہوں نے صوبے کی سطح پہ ڈیوالو تو کر لیا, لیکن ڈسٹرکٹ کی سطح تک ڈائریکٹریٹ تک نہیں بنے. کوئی 16, 17, 18 گریڈ کا آفیسر نہیں ضلع میں بیٹھا ہوا نوجوانوں کے لیے. تو یہ سب سے بڑی, اگر آپ مجھے پوچھے, تباہی یا نوجوانوں کو لے کے جو مشکلات ہوئی اس وجہ سے ہوئی. ہم ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں, میں سندھ کے چیف منسٹر کے ساتھ, حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں. اتنے لیٹرز لکھ چکا ہوں, جواب ہی نہیں دیتے ہیں. دعوت دی ہے میں نے بہت سارے پروگرامز میں, چیف منسٹر کو دی ہے, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اب سندھ کے اندر اگر آپ 5 کروڑ جو میں آپ کو آبادی پہلے بتا رہا تھا اس کا 68% نکالے, 3 کروڑ سے زیادہ آبادی تو نوجوانوں پہ مشتمل ہے وہاں, تو ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے سندھ کے اندر. اسی طرح ٹائیگر فورس جب بنی, ادھر سے 1,72,000 کے قریب نوجوان رجسٹرڈ ہوئے تھے نوجوان ٹائیگر فورس میں. اس کو پولیٹیسائز کیا گیا, جی یہ تو سیاسی بنیادوں پہ بنائی گئی ہے. ایک بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکے, اس لیے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کام کرنا تھا. سندھ حکومت نے معذرت کر لی. تو نوجوانوں کے معاملے میں سندھ حکومت بہت غیر سنجیدہ ہے. آپ کے پروگرام سے جو کہ بہت دیکھا جاتا ہے وہاں, میں مراد علی شاہ صاحب سے اپیل ہی کر سکتا ہوں
کہ یہ سندھ کے نوجوانوں کا خیال کریں، مل کے کام کریں وفاق کے ساتھ. کامیاب جوان جو ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ کا، میں سندھ میں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں. اس میں ہم نوجوانوں کو سبسڈائز لون دے رہے ہیں. 100 ارب روپے پرائم منسٹر نے رکھے ہیں، 20 ارب تقسیم ہو چکے ہیں، 80 بلین بھی ہم نے بڑی تیزی سے کرنے ہیں. 10 ارب روپے کے پروجیکٹ سے ہم سکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. سندھ میں ہم چاہتے ہیں نوجوانوں کو امپاور کریں، انہیں روزگار ملے. ابھی انگیجمنٹ کے حوالے سے 5 نئے انیشیٹیوز جس میں کامیاب جوان، سپورٹس اکیڈمیز، ٹیلنٹ ہنٹ، انوویشن لیگ، یوتھ اولمپک اور کامیاب جوان مرکز کو لے کے ہم یہ سب کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں سندھ کے نوجوانوں کو بھی موقع ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب میں ان سے رابطہ کروں گا یا انہیں کوئی لیٹر لکھا جائے گا ایٹ لیسٹ اس کا جواب تک دے دیں. تو یہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، بہت سارے ینگسٹرز نے، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم میری آپ کی میٹنگ ہوئی تھی تو ٹویٹر پہ بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اور ویسے بھی مجھے فیڈ بیک آیا کہ کچھ لوگ مزید ہیں ابھی چاہتے کہ جو آپ کے اس اسکیمز اور کامیاب جوان پروگرام سے جو ہے مستفید ہوں سندھ میں بھی، کراچی میں خاص طور پہ. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بیریئر ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے، تو کیسے آپ سے آپ کی ٹیم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ فریکوینٹلی اور تقریباً جب بھی انہیں موقع ملے ہمارا کامیاب جوان .gov.pk جو ہے اس کے اوپر جا کر یہ ضرور وزٹ کریں. ہماری جتنے انیشیٹیوز ہیں، جتنے پروگرام ہیں، ان کی ساری انفارمیشن اس کے اوپر پڑی ہے. کوئی نئی چیز بھی آ رہی ہے ہم اس سے کر رہے ہیں. پلس جو کوئی ڈفرینٹ منسٹریز یا صوبے یوتھ کے حوالے سے کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے اس کو بھی ہم وہاں رکھیں. تو یہ تو میرا ایک پیغام ہے. دوسرا دیکھیں، لون کے حوالے سے لوگ گلا کرتے ہیں، ابھی تک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اتنی تیزی سے دے نہیں سکے. ایک تو ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو دینا تھا، اپلیکیشن آ گئی 12 لاکھ. اب لوگ کیو میں ہیں. جب تک جو پہلے فرسٹ کم فرسٹ سرو تھا، پہلا 1 لاکھ جب تک ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر دیتے، جیسے جیسے وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں نئے ان ہوتے جاتے ہیں. ایک تو میں ان کو یہ آپ کے پروگرام سے بتانا چاہتا ہوں، باقی پروسیس میں ہے. اور ہمارے بینکس کا بھی بڑھ گئی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں ہمارے بینکس کا ردا مائنڈ سیٹ نہیں تھا. وہ 72 سالوں میں 400 ارب روپیہ انہوں نے دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان در صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان ردا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.